अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मोहब्बत दिल पे दस्तक पेशे खिदमत है। यह नावल इफ़त सहर ताहिर ने लिखा है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं किस्त नंबर 1 की तरफ। सारी दुनिया एक तरफ और ये लड़का एक तरफ। मंगनी करवा के तो गोया हम पर एहसान कर रहा है। ताईजान वाकई आजिज दिखाई दे रही थी। सब दिखावा है ताईजान, मौसूफ दिलो जान बल्कि जिगरो फेफड़ों समेत इस मंगनी पर राजी हैं। ये सिर्फ अहमियत बढ़ाने की अदाएं हैं जो हर बात पर नाक मुंह चढ़ाई जा रही है। जोहा ने चाय का कप इनकी तरफ बढ़ाते हुए हकीकत आश्कार की तो चची जान ने तफक्कुर से पूछा, अब क्या कर रहा है वो? वही बेकार की जिद के मंगनी का सारा इंतजाम किसी मैरिज हॉल या फिर लॉन में होना चाहिए। ताईजा ने बेजारी से कहा तो जोहा को इस्तेजाब में आ घेरा। घर का लोन तो इन्हें पसंद नहीं, फिर ये मरगरार के लोन की फरमाइश क्यों? इसके सवाल का जवाब ताईजा ने तो नहीं, अलबत्ता अम्माद के साथ अंदर दाखिल होते इसने खुद खासे शाहाना अंदाज में दिया था। लड़की पसंद करने से लेकर अब तक इन लोगों ने मुझे किसी मशरकी दोशीज़ा की तरह चुप रखा है, लेकिन अब मैं साहिब इक़्तिदार हूँ, लिहाजा मेरी हर बात मानी जानी चाहिए। हालांकि साहिब किरदार होते तो ज्यादा मानी जाती। अमाद के कड़वे कड़ेले जैसे लुकमे ने जोहा को बहुत महफूज किया था। ऐसे होते हैं आस्तीन के सांप। अनस ने कुशन उठाकर अमाद को दे मारा था, फिर अटल अंदाज में बोला, तुम लोग कुछ भी कहो मगर मैं किसी भी कीमत पर घर में ये तकरीब नहीं करवाना चाहता और मैं कहीं भी नहीं होने देना चाहता। मगर वाई किस्मत, अमाद ने आह भरी, आखिर तुम्हें एतराज क्यों है मंगनी की तरकीब घर में करने पर? चची जान इन सब की गैर संजीदगी से सख्त उलझ चुकी थी, सो इन्होंने फौरन बात को असल मौजू की तरफ पलटा। तो अनस ने बड़े ताज्जुब से देखा, जैसे इनसे कभी इस सवाल की तवक्का ही ना रही हो। आप तो ये सवाल मत पूछे चची जान, इस घर की तारीख गवाह है कि बचपन से लेकर आज तक इस घर के वसी और अरीज लोन में जितनी भी तरकीबात मुनक्किद हुई हैं, इन्हें पाया तकमील तक पहुँचाने का सहरा हमारे सर पर है। मगर इसकी आराइश और ज़ेबाइश के नतीजे में हमें जिन जिगर पाश मराहिल से गुजरना पड़ता है, इनसे शायद आप वाकिफ नहीं। वालिद साहिब सर पे खड़े रहकर एक एक फूल पत्ती की झाड़ पूंछ करवाते हैं। माफ कीजिएगा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैं ऐसी मंगनी जैसे अजीम मौका पर एक माकूल सा मंगेतर दिखाई देना चाहता हूँ, ना कि खाकरोग। इसकी जज्बाती तकरीर पर अमाद और जोहा ने तालियां बजाकर दाद दी, मगर जाईजान सर हाथों में थाम कर बैठी रही। पर बेटा जी, जरा सी मेहनत के बाद लोन की शक्ल भी तो निकल आती है ना। सभी हमारे हाँ की सजावट को सराहते हैं। चची जान ने इसे गोया ललचाने की कोशिश की, मगर वो अपने मुकाम से एक आध इंच भी नीचे आने को तैयार नहीं था। ना सिर्फ लोन की बल्कि हमारी भी शक्ल निकल आती है, इस पर तो कभी ध्यान नहीं देता कोई। इतनी खवारी मुझे मंजूर नहीं है। इसके सफा जवाब पर जोहा ने तंज किया था, मैंने जिंदगी में पहला मर्द देखा है जो अपनी मंगनी के मौका पर अपने हुस्न के लिए इस कदर टची हो रहा है, हालांकि जो चीज है ही नहीं इसके लिए परेशानी मायनी दराज। अम्माद ने सरासर पर्सनल अटैक किया था, मगर अनस ने जवाबन बहुत ठंडेपन का मुजाहरा किया था। आराम से बोला, इस बात पर मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ सकता हूँ। ये बात आपको जरा गुस्से से कहनी चाहिए ताकि अमाद भाई प्रेशराइज हो सके। जोहा ने इसे उकसाया तो अमाद भांडा फोड़ने वाले अंदाज में बोला, इससे नहीं मुझसे पूछो, अभी भी जेंट्स ब्यूटी पार्लर से टिप लेकर आ रहा है कि मुस्कुराहट हुस्न का जेवर है। तीनों खवातीन की हंसी पर अनस की मुस्कुराहट गायब होने पे पल भर भी नहीं लगा था। बहुत खबीस शख्स हो तुम, अभी आते हुए तो मुझे किसी को कुछ बताने से मना कर रहे थे। इसने दांत कचकचाए तो अमाद ने फौरन इसे टोक दिया, यूं मत करो, एक भी दांत इधर उधर हो गया तो समझो ब्यूटिशियन के टिप बेकार और मंगनी का शो फ्लॉप। इसका हंसनी ठटोल चची जान को सख्त नागवार गुजर रहा था। एक इंतहाई अहम मसले को बशे पुस्त डाले वो ख्वामखा की बहस में उलझे हुए थे, मगर वो सभी इनकी तवक्कात के बिल्कुल बरअक्स थे। कभी तो किसी मसले की संजीदगी से हल निकाल लिया करो, अब दिन ही कितने रह गए हैं। वो चिढ़ गई थी। जोहा ने इतने तसल्ली दी, अम्मी आप परेशान मत हो, ये अनस भाई तो बस हवा भरे गुब्बारे हैं, अभी देखिएगा ताया जान के आगे कैसे इनकी हवा खारिज होती है। कल सुबह उठते ही अगर बाहर लॉन में आपको कोई माली टाइप का बंदा पौधों की कतर मेहनत करता दिखाई दे तो परेशान मत होइएगा, वो अनस भाई ही होंगे जो कि आपको फिर मंगनी वाले रोज से शायद अपनी असल शक्ल सूरत के साथ दिखाई दे। जोहा ने इस कदर दिलचस्प नक्शा खींचा था कि ताई जान को भी हंसी आ गई, मगर चची जान ने इसे डांट दिया था। बको मत जोहा, संजीदगी से
بات کرو، ان لوگوں کو بھی تو فائنل پروگرام بتانا ہے اور ادھر ہم لوگ ابھی تک جگہ ہی کا انتخاب نہیں کر پائے۔ انس پہلے ہی زوہا کی بدتمیزانہ گفتگو سے تپ رہا تھا۔ ان کی بات سن کر اٹل انداز میں بولا، میں یہ فنکشن گھر میں ارینج کرنے کے بالکل خلاف ہوں اور میں تو سرے سے اس فنکشن ہی کے خلاف ہوں، مگر میرے دوست ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی نا۔ عماد نے آہ بڑھتے ہوئے کارپیٹ پر دراز ہو کر کشن سر کے نیچے رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ شروع ہی سے یہی مسئلہ ہے، یعنی جیسا منہ ویسی ہی بات۔ انس نے تپ کر کہا تو وہ چہکا، یعنی دونوں ہی خوبصورت؟ ہاں بالکل الٹے توے جیسے۔ وہ جل بن کر بولا تو تائی جان کا پارا ہائی ہونے لگا۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا، مجال ہے جو سنجیدگی سے کوئی بات کر لے۔ ابھی اصل بات شروع ہوئی نہیں کہ انہوں نے چونچے لڑانا شروع کر دی۔ ابھی بھی وقت ہے بڑی مامی، اگر یہ اس اعزاز کے قابل نہیں ہے تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، اور بھی بہت سے لوگ لائن میں کھڑے ہیں۔ عماد نے انہیں آفر کی تھی۔ میر جعفر کو میں نے دیکھا تو نہیں، مگر تمہارے کرتوت دیکھ کر مجھے ہمیشہ وہی یاد آتا ہے۔ انس نے دانت پیس کر کہا تو چائے پیتی زوہا کو اچھو لگ گیا۔ تائی جان کو انس کی غیر سنجیدگی ایک آنکھ نہیں بار رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان سب کی شوخیوں اور شرارتوں کی سب سے بڑی حامی تھی، مگر اب کی بار صورتحال سنجیدگی کی متکافی تھی۔ مگر یہ بات ان مسخروں کو کون سمجھاتا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ناحق اتنی پیاری بچی کو اس نالائق کے پلے باندھ رہی ہوں۔ تائی جان کے مایوسی کے عالم میں کہے جملے سے زوہا اور عماد نے خوب ہنس اٹھایا تھا۔ والدہ صاحبہ ذرا دھیان رہے، میں اس کے پلے بندھ رہا ہوں نہ کہ وہ میرے۔ انس خفا ہوا تھا۔ پلے باندھنے نہیں جا رہے بلکہ پلے پڑ رہے ہو۔ عماد کی زبان پھر چلی تو اب کی بار انس نے کشن سے اس کی تسلی بخش دہنائی کی تھی۔ ان کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، میں ان سے نہیں نپٹ سکتی، اس کا تو باپ ہی اس سے بات کرے تو کوئی حل نکلے گا۔ تائی جان نے مایوسی سے کہا تو انس نے زج ہو کر انہیں جواب دیا، خدا کے لیے امی بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس قدر اہم موقع کیا میں لون کی صفائی خدائی کرنا اچھا لگوں گا؟ اکیلے تو نہیں ہو تم، اور پھر صفائی کیا کرنی ہے؟ اتنا صاف ستھرا لون ہے، بس ارینجمنٹ کرنا ہے۔ ارینجمنٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ عماد، معید، چاند، احمد اور نعمان ماشاءاللہ سے اتنے سارے جوان ہو، کام کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں کچھ نہیں کرنے والا، یہ لوگ سارا سیٹ اپ سنبھال لیں تو میں آ کر انگوٹھی پہن لوں گا۔ وہ بڑی بے نیازی سے بولا تو وہ جل کر رہ گئے۔ تو بیٹا جی اتنا احسان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہر معاملے میں آپ کا دل نہیں توڑوں گا، اگر آپ لوگوں نے میری نصف بہتر کو تلاش کر ہی لیا ہے تو میں اسے گم کر کے آپ کے ارمانوں کی بستی کو آگ نہیں لگانا چاہتا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑی نیازمندی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان لوگوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ بھائی صاحب خود ہی اپنی پسند کا بندوبست کر لیں۔ چچی جان بھی اکتا گئی تھی، اور جب وہ کوئی بندوبست کر لیں تو مزدوروں کی لسٹ میں سے میرا نام خارج کروا دیجیے گا۔ انس نے پھر سے یاد دہانی کرائی۔ اس بار تو وہ واقعی کوئی مشقت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہمیشہ ہی ان کی حالت بدتر ہونے کے بعد ان کی حالت نکھرتی تھی۔ تمام آرائشوں سے لے کر لائٹنگ تک تایا جان اسی سے کرواتے تھے۔ شرم کرو، ہینگ اور پھٹکری کے بغیر ہی چوکھا رنگ چاہ رہے ہو، عماد نے کہا تو وہ ڈٹائی سے بولا، تو میں کون سا اپنی پسند کی منگنی کرنے جا رہا ہوں؟ میری فرما برداری کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ ابھی پسند کی منگنی نہیں تو یہ حال ہے کہ پٹھے پر ہاتھ نہیں دھرنے دے رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا تو پھر تو اللہ ہی مالک تھا۔ تائی جان نے طنز کیا تو وہ آرام سے بولا، پھر تو میں سر جھکا کر سب کچھ برداشت کیے جاتا، کیونکہ انسان کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ زوہا نے بڑی سمجھداری سے سر ہلایا تھا۔ چچی جان تو مزید بحث کو درد سر جان کر کچن میں چلی گئی۔ تائی جان بھی سخت بدمزہ ہو کر اٹھی تھی۔ ان کے جاتے ہی عماد نے فہمائشی انداز میں انس کو لٹارا تھا، بڑے لانتی ہو یار، جب ایک گھر پہ بہترین طریقے سے کام ہو سکتا ہے تو پھر این ٹائم پر شوشے کیوں چھیڑ رہے ہو؟ کیوں اب میں مزدوروں جیسے کام نہیں کر سکتا؟ ادھر لائٹنگ ادھر خیمے تو ادھر شامیانے۔ یار میرا رینک بڑھ رہا ہے، میں کسی کا منگیتر ہونے جا رہا ہوں، اب تو مجھے کچھ عزت دے دو۔ وہ جذباتی ہو کر چلایا تھا۔ عماد نے اسے پھٹکارا، ناممکنات کی بات مت کرو میری جان، جو چیز اللہ نے نہیں دی وہ ہم سے لے کر کیا کرو گے؟ عماد کے انداز پر زوہا کا کہا بے ساختہ تھا۔ تم تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر معاملے میں تمہاری موجودگی ضروری ہے کیا؟ انس اس پر چڑھ دوڑا اور ادھر سے بھی پٹاخ سے جواب موصول ہو گیا، کیا پتا کبھی کسی معاملے میں گواہی دینا پڑ جائے۔ ہاں جی، میرا بروکشیلڈ کے ساتھ افیئر جو چل رہا ہے، انس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو زوہا بیچ بازار بانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولی، بروکشیلڈ نہ صحیح مگر شیلا کے ساتھ تو چل رہا ہے نا؟ اس قدر اچانک انکشاف پر عماد ہی نہیں خود انس بھی
اچھل پڑا تھا۔ یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے باری باری ان دونوں کو گورا، مگر انس تو اس وقت زوہا کو تقریباً کچا چبا جانے کے موڈ میں تھا۔ تم نے میرے کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ میں تو اپنی ای میل چیک کرنے گئی تھی، مگر وہاں فیمیل چیک ہو گئی، وہ معصومیت سے بولی، مگر آنکھوں کی شرارتی چمک اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ کسی روز تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی، انس نے دانت کچکچائے تھے۔ تم بتاؤ زوئی، یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے تجسس سے پر انداز میں پوچھا۔ اس کے حلقہ احباب میں یوں بھی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، البتہ انس کے حوالے سے یہ پہلا انکشاف ہوا تھا۔ میں نے تو صرف آئی مس یو کا کارڈ ہی پڑھا تھا، ہارٹ شیپ والا، وہ بڑے جوش سے بتانے لگی، مگر انس کی خونخوار نظروں کے ڈر سے فوراً ہی بات بدل کر بڑے مدوپرانہ انداز میں بولی، مگر ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور انس بھائی نے اسے بہن بنا رکھا ہو۔ لعنت ہے، وہ بڑک اٹھا تھا۔ زوہا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ سوری، اب نہیں بولوں گی، اگر یہ نہیں بولے گی تو میں بولوں گا، وہ بھی بڑے ماموں کے سامنے۔ عماد نے دھمکایا تو وہ سلگ اٹھا۔ خود کی تو سینکڑوں دوستیاں ہیں، مجھ سے تمہیں کیا مطلب؟ میں تو کھلی کتاب ہوں، تم بتاؤ کس چکر میں ہو، اوپر سے اتنی رازداری، یاروں سے پردہ داری؟ عماد نے معنی خیزی سے پوچھا تو وہ زوہا کو گھورنے لگا۔ یہ سب اس فتنہ کا قصور ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا۔ ہاں جی، آپ سا معصوم تو اس دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں، زوہا نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر عماد کو متوجہ کرتے ہوئے بولی، پتہ ہے عماد بھائی، ایک زمانے میں تو ان کے پر بھی ہوا کرتے تھے، فرشتے تھے نا یہ؟ اس قدر دلچسپ انکشاف پر عماد نے بلا تکلف کہا لگا کر داد دی تھی۔ زوہا، اب تم میرے ہاتھوں پٹ جاؤ گی، انس کو غصہ آ گیا۔ ہاں جی، ایسا ہی اندھیر مچا ہوا ہے نا؟ وہ خفا ہوئی تھی، پھر عماد سے پوچھنے لگی، ہمراہ اور صبا کب آ رہی ہیں؟ کل شام کو چھوڑ جاؤں گا یار، اتنی بھی کیا بے اعتباری ہے؟ عماد نے کہا تو انس نے طنز کیا، کام کرنے پڑ رہے ہوں گے نا اکیلے، اس لیے ان کی یاد ستا رہی ہے؟ جی نہیں، آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر طبیعت بیزار ہو گئی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ اس نے فوراً حساب برابر کیا تھا۔ بکواس نہیں کرو زوئی، انس کو باوجود ضبط کے ہنسی آ گئی۔ السلام علیکم۔ اسی وقت معید نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، بہت زور و شور کے ساتھ جواب دیا گیا تو وہ دھیمی سی مسکراہٹ لیے صوفے میں دنس گیا۔ آج آفس نہیں گئے تم؟ انس کو وقت سے پہلے گھر میں موجود پا کر اس سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، وہی یار، مسئلہ تزئین و آرائش لون۔ کیا؟ وہ چونک کر پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ زوہا اور عماد معاملے سے واقفیت کی بنا پر ہنس رہے تھے۔ والد صاحب کا ارشاد ہے کہ یہ تقریب بھی اسی لون کی گود میں ہوگی، وہ ناگواری سے وضاحت کر رہا تھا۔ ہاں تو اس میں کیا قباحت کیا ہے؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ اس کا خیال ہے کہ اب یہ چونکہ منگیتر جیسے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو رہا ہے، اس لیے اسے لون کی صفائی ستھرائی کا کام دینے کا سوچا بھی نہ جائے۔ عماد نے وضاحت کی تو وہ متاسفانہ نظروں سے انس کو دیکھتے ہوئے بولا، اتنا خوبصورت لون ہے ہمارا، تمہیں کس بات پہ اعتراض ہے؟ میں اور کچھ نہیں کروں گا سوائے انگوٹھی پہننے کے۔ اس کے انداز پر معید مسکرا دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس نے انس کی ٹینشن دور کرنا چاہی تھی۔ اس کے پرسکون چہرے کو ایک نظر دیکھ کر کپ ٹرے میں رکھنے لگی۔ اور والد صاحب کو کون سمجھائے گا؟ وہ جس قدر اٹل پن دکھا رہا تھا، اندر سے اتنا ہی مضطرب بھی تھا۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ معید اسے تسلی دیتے ہوئے اٹھ گیا، ہے نا؟ جیسے سب اس کی مٹھی میں بند ہے، جب چاہے جیسے چاہے بات منوا لیتا ہے۔ زوہا نے سر جھٹکا تھا۔ صبا کہاں ہے؟ معید نے پوچھا تو جواب عماد نے دیا، صبا اور ہمراہ ہماری طرف ہیں، کل شام تک واپس چھوڑ جاؤں گا، امی کو ڈائننگ روم کی سیٹنگ وغیرہ چینج کرنا تھی، اس لیے بلوایا تھا۔ ابھی میں جا کر شاور لوں گا، 10 منٹ کے بعد چائے میرے کمرے میں دے جانا۔ اب کی بار اس نے یہ حکم زوہا کے لیے جاری کیا تھا، جو باقی سب کو تو نہیں مگر زوہا کو بہت محسوس ہوا تھا۔ یہیں آ جاؤ نا، گپ شپ رہے گی۔ عماد نے آفر کی تو وہ معذرت خوانا انداز میں بولا، رات کو سٹنگ ہوگی یار، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ ہاں جی، کچہری انہی کے سر پر تو چل رہی ہے۔ کچن کی طرف بڑھتی زوہا چل کر بس سوچ ہی سکتی تھی۔ تائی جان کچن ہی میں تھی، اسے دوبارہ چائے کے لیے پانی چڑھاتے دیکھ کر پوچھنے لگی، اب کس لیے بنا رہی ہو؟ معید کے لیے، اس نے مختصر کہا تو وہ بولی، ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی دے دینا، فریج میں کیک بھی رکھا ہے۔ انہوں نے صرف چائے کا کہا ہے۔ زوہا کو یہ ڈیوٹی بالکل نہیں بھائی تھی، پھر بھی تھکا ہوا آیا ہے، ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو، تائی جان نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ تائی جان، آپ تو بالکل کسی ننھے بچے کی طرح اس کا خیال رکھتی ہیں۔ معید کا ذکر آتے ہی ان کا چہرہ شفقت سے چمکنے لگا۔ میرے لیے تو وہ آج بھی ننھا سا بچہ ہے، 6 سال کا تھا جب ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد میری گود میں آیا تھا، ذرا سا چھپ چھپ کر روتا ہوا۔ مہینوں لگے تھے مجھے اسے اپنا بنانے میں، اور پھر میں نے اسے اتنی محبت دی کہ انس کے مقابل لا کھڑا کیا۔ آج دیکھ لو، معید کے معاملے میں کوئی بھی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انس میں 1000 خامیاں ڈھونڈ لو، ان کے لب و لہجے سے پیار
پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ یہ تو واقعی ماننے والی بات ہے، لوگ تو اتنی محبت اور توجہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیتے جیسی آپ نے اپنی نند کی اولاد کو دی ہے۔ زوہا نے قہوے میں دودھ ڈالتے ہوئے تو ذہی انداز میں کہا تو وہ سادگی سے بولی، میں نے اسے ہمیشہ اپنی سگی اولاد ہی سمجھا ہے، مجھے کبھی انس اور معید میں کوئی فرق لگا ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ انس سے بڑھ کر میرا خیال کرتا ہے، فرما برداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ زوہا ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے مگ میں چائے انڈیلنے لگی۔ واقعی معید کی فرما برداری اور سمجھداری کے سبھی معترف تھے، یہی وجہ تھی کہ سب اس کی ہر بات نہایت آسانی اور سہولت سے مان لیتے تھے، اور تایا جان تو چلتے بھی بھانجے کے مشورے سے تھے۔ اس کے برعکس انس کی طبیعت بھی حد درجہ جذباتیت اور قتل ہٹیلا پن تھا، جسے تایا جان کی گرج چمک کے بعد صرف معید ہی سکون سے ہینڈل کر سکتا تھا، کوئی بھی بات وہ بہت آسانی سے منوا لیتا تھا۔ اسی خوبی کی بنا پر عماد اسے انس کی ریموٹ کنٹرول کہتا تھا۔ خود انس بھی اپنی خامیوں اور معید کی خوبیوں کا اعتراف کھلے دل سے کرتا تھا، نہ تو کبھی کسی نے معید کی ان خوبیوں سے جلن محسوس کی تھی اور نہ ہی حسد، سوائے زوہا میر کے۔ اس نے جب بھی معید سے کسی معاملے میں مدد طلب کی تھی مایوسی ہی پائی تھی۔ ایک بار کالج ٹرپ کے ساتھ 3 روز کے لیے شمالی علاقے جات کی طرف جانے کی اجازت نہ ملنے پر اس نے سب کی طرح بڑے مان کے ساتھ شاہد پہلی بار معید سے مدد طلب کی تو اس نے چچا جان سے بھی زیادہ خشکی سے انکار کر دیا، بلکہ ساتھ ہی آدھے گھنٹے کا ایک سیر حاصل لیکچر بھی دیا، جس میں تعلیم کی افادیت اور تفریح کے مضر اثرات پر جی بھر کر روشنی ڈالی گئی تھی۔ تب پہلی بار معید کی طرف سے اس کا دل کھٹا ہوا تھا۔ یہی معید جب انس اور وجدان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وکیل بن کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے دوستوں نے واپسی پر وہاں بنائی تصویریں دکھائیں تو مسحور کن نظاروں نے پھر سے اس کا دل دکھی کر دیا۔ دوسری بار اس کی بیسٹ فرینڈ کے بھائی کی مہندی کی ترکیب میں جانے کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ گھر میں کسی سے اجازت مانگنے کی نوبت پیش آتی، سب سے پہلے معید ہی نے اعتراض جڑ دیا تھا۔ لڑکی کی مہندی ہوتی تو تمہارا جانا بنتا تھا، یہ تو خالصتاً لڑکوں کی تقریب ہے، وہی مہندی وغیرہ نکالیں گے، تم انجان لوگوں میں جا کے کیا کرو گی، وہ بھی اتنی دور، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے یہ اعتراضات سب کو بہت معقول لگے تھے، سو زوہا کو وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تب سے زوہا نے معید سے مدد مانگنا تو ایک طرف بلا وجہ بات کرنا بھی ترک کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ہر ایک کی مدد کر سکتا تھا سوائے اس کے، اور وہ معید حسن کا کوئی بھی احسان نہ لے کر بہت خوش تھی۔ چائے کا مگ لیے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر بستر پر آڑا ترچھا نیم دراز اٹھ بیٹھا۔ شاور لینے کے بعد اب یقیناً اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا تھا۔ چائے کا ایک کپ کتنی دیر میں بن جاتا ہے؟ مگ تھامتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ یہی کوئی 5 منٹ میں، اس کی زبان پھسل گئی، اور میں پچھلے 20 منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ نواب زادہ کہیں گا۔ زوہا اسے ہلکا سا گھور کر پلٹ گئی۔ آئندہ میرے لیے چائے بناؤ تو چینی صرف 1 چمچ ڈالنا، اطلاع دی تھی۔ وہ تنگ کر پلٹی تھی، نہ تو میری یہ ڈیوٹی ہے اور نہ ہی آئندہ میں آپ کی باورچن کے عہدے پر تفویض ہونے والی ہوں۔ اس کے غصے پر وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ لڑکیوں کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی سرخی دیکھ کر زوہا کو خیال آیا، کل رات جب وہ اور صبا مووی دیکھ کر اٹھی تو واپسی پر اس نے معید کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تھی، یعنی وہ رات گئے تک کوئی کیس اسٹڈی کرتا رہا تھا، اس لیے اب نیند کے اثار میں تھا۔ صبح اٹھتا بھی جلدی تھا۔ ساری دنیا کا بوجھ جیسے لڑکوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے نا، وہ کلس کر بولی تھی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے یوں پٹاخ سے جواب مت دیا کرو، وہ ناگواری سے بولا تو وہ تپ گئی۔ میں ایسی ہی ہوں اور کسی کے کہنے سے بدل نہیں جاؤں گی، چٹک کر کہتے ہوئے وہ پھر اس کے کمرے میں رکی نہیں تھی۔ لاکھ اس سے چڑھتی تھی مگر معید کا سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والا انداز کافی روب بھی رکھتا تھا۔ بے وقوف، معید نے سر چٹک کر مگ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ میر ہاؤس میں یوں تو 2 پورشنز تھے مگر کھانا ناشتہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں خدا کی رحمت اور آپس میں محبت بے پناہ تھی۔ اگلے روز شام کو عماد نہ صرف صبا اور ہمراہ بلکہ مریم پھپھو کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ زوہا نے سکھ کی سانس لی۔ اور بھائی برخودار، کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے؟ کھانے کے بعد چائے سے فارغ ہو کر تایا جان کا روئے سخن انس کی طرف ہوا، جو عماد کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھا۔ وہ ابو جی سب سمجھے ہو ہی گیا ہے، وہ گڑبڑایا تو زوہا نے محفوظ ہوتے ہوئے ساتھ بیٹھی صبا کے پاؤں پر پاؤں مارتے ہوئے اسے بھی گویا تماشا دیکھنے کی دعوت دی تھی۔
وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے۔ تایا جان نے اکلوتی اولاد نرینہ کو کھلایا سونے کا نوالا، مگر دیکھا ہمیشہ شیر کی نظر سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وقت لاپرواہی اور لاابالی پن دکھانے والے انس کی زبان اس کے سامنے تالو سے چمٹ جاتی تھی۔ جی وہ تم بتاؤ نا معید۔ کچھ سمجھ میں نہ آتے دیکھ کر اس نے جس طرح سے معید کو اس معاملے میں گھسیٹا تھا، اس پر سب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ نالائق ابھی اس ذمہ داری کے لائق نہیں ہے، مگر ہر ماں کی طرح آپ کو اس کی شادی کا شوق چڑھ رہا ہے، وہ تائی جان سے کہہ رہے تھے۔ سب کے درمیان اپنی عزت افزائی پر انس نے خجل ہو کر معید کو گھورا، بات سنبھالنے کا اشارہ بھی کیا، مگر شاید وہ بھی اس کی حالت سے حظ اٹھانے کے موڈ میں تھا، اندیکھی کر گیا۔ آپ کے ساتھ بزنس تو سنبھالنے لگا ہے، اور کیا ہوتا ہے لائق ہونا؟ تائی جان نے انس کی حمایت کی تو چچی جان کو بھی اس کے لٹکے ہوئے چہرے پہ ترس آ گیا۔ اچھا ہے بھائی صاحب، گھر میں کوئی رونق ہوگی، کافی عرصے سے کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی ہے۔ واقعی دادا جان کے 40ویں کے بعد سے اب تک کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی ہے، زوہا نے صبا کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا تو اس کی گپ بازی پر صبا کو بہت زوروں کی ہنسی آئی، مگر فوراً ہی معید کو خشمگین نگاہوں سے زوہا کو دیکھتے پا کر وہ سٹپٹا گئی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھی زوہا کی خیال آرائی سے پوری طرح مستفید ہو چکا ہے۔ خود زوہا بھی خفیف سی ہو گئی تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں رونق ہونی چاہیے، یہ کیا فضول سی رسم چل نکلی ہے کہ میرج ہال میں جا کر منگنی شادی کرائے؟ اپنی خوشیاں اپنے ہی گھروں میں منانی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے ہاں جا کر۔ یہی تو خوبصورت یادیں ہوتی ہیں، اپنے در و دیوار سے وابستہ۔ وہ بہت خوبصورتی سے اپنا مطمع نظر پیش کر رہے تھے، جس سے سبھی متاثر ہوئے تو انس من منا کر بولا، ابو جی میں نے کب انکار کیا ہے؟ آپ بے فکر رہیں بڑے ماموں، میں نے اوپری کام نپٹا دیے ہیں، ارینجمنٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور مینیو بھی۔ معید کو انس کی شکل پر ترس آ گیا، اور واقعی آج نہ صرف اس نے لائٹنگ والے بلکہ ہر ضروری کام سے متعلقہ شخص کو ہفتے کے روز کے لیے ہائر کر لیا تھا، تاکہ اتوار کو منگنی والے روز لون کی ارینجمنٹ اپنی حتمی شکل میں ہو۔ تایا جان نے مطمئن ہو کر سر ہلایا تو انس کی سانسیں آسان ہوئی تھی۔ تایا جان اور چچا جان کے جانے کے بعد مریم پھوپھو نے انہیں آفر کی تھی، تم لوگ پھر کل شاپنگ کے لیے چل رہی ہو نا؟ سوا نے فوراً نفی میں اور زوہا اور حملہ نے اس بات میں سر ہلایا تو انہیں تعجب ہوا۔ کیا بات ہوئی ہے بھلا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اکلوتے بھائی کی منگنی کی شاپنگ نہیں کرنی ہے کیا؟ زوہا نے اسے گھورا تھا۔ جون کی تپتی دوپہروں میں مجھے سڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ابھی تمہارے برتھڈے پہ جو سوٹ سلوایا ہے وہ بالکل نیا ہے، وہی پہن لوں گی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی پروگرام بنا لیا۔ سبحان اللہ، یہ خیالات ہیں دلہا کی بہن کے۔ زوہا نے تو سر ہی پیٹ لیا تھا، جس قدر وہ شاپنگ اور ہلے گلے کی شوقین تھی، صبا اسی قدر ان دلچسپیوں سے الرجک تھی۔ دلہا نہیں منگیتر، عماد نے ٹوکا تھا۔ دلہا بھی بن جاؤں گا۔ انس کے حوصلے بلند تھے۔ ہاں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ عماد نے آہ بھری، میں جی لوں گا۔ انس نے اسے تسلی دی تھی۔ انس بھائی آپ منگنی والے روز کیا پہن رہے ہیں؟ زوہا کا روئے سخن انس کی طرف ہوا تو وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، کپڑے پہن رہا ہوں اور کیا۔ اوفو، میرا مطلب ہے کہ کیسے کپڑے بنوا رہے ہیں فنکشن کے لیے؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ یہ سوچنے کے لیے ہم نے 2 عدد خادم رکھے ہوئے ہیں، انس نے شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے معید اور عماد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خادم نمبر 1، پہلے تم بتاؤ تم نے ہماری ڈریسنگ کے لیے کیا سوچا ہے؟ اشارہ عماد کی طرف تھا جو پہلے ہی اس کے انداز پر تلملا رہا تھا۔ سکون سے بولا، ویری یونیک سر، دھوتی کرتا، پیروں میں خصے، ایک ہاتھ میں حقہ۔ اب یہ آپ پر انحصار کرتا ہے کہ خصہ سادہ پسند کریں گے یا تلے والا؟ سب کے ہنسنے پر انس خفیف سا ہو کر عماد کو گھورنے لگا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب سنجیدہ ہوں گے۔ چچی جان سخت نا امید تھی۔ سب سے معقول میں ہوں، ہمرا نے تکافر سے کہا تو سبا نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی ہاں، اگر منہ بند ہی رکھو تو۔ انس اب تم تو کچھ سمجھدار ہو ہی جاؤ، کہیں مجھے اپنے سسرال میں شرمندہ نہ کروا دینا۔ تمہارے ابو تو پہلے اس منگنی کو میری جلد بازی قرار دے رہے ہیں۔ تائی جان اس پہلی ذمہ داری سے کافی گھبرا رہی تھی۔ کم از کم اس منگنی کے لیے تو میں دل و جان سے سنجیدہ ہوں امی حضور، آپ بسم اللہ کیجیے۔ بھرپور تسلی دی تو عماد نے برجستہ کہا، بالکل بڑی مامی، چھری عین گردن پر پھیریے گا۔ مریم پھوپھو نے بیٹے کو گھورتے ہوئے تائی جان کو تسلی دی تھی، کوئی جلد بازی نہیں ہے بڑی بھابھی، یہی اصل عمر ہے شادی کی، بس دوسروں کو مشورے دیتی رہیں گی، خود کے بیٹے کی عمر بیتی جا رہی ہے، اس کا کچھ خیال نہیں؟ عماد نے متاسفانہ انداز میں کہا تو ان سب کو ہنسی آ گئی۔ تمہاری شادی کا تو میں ابھی نام بھی نہیں لینے والی، سخت غیر ذمہ دار قسم کے انسان ہو تم، اور مجھے کسی بیچاری کے بد دعائیں سمیٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے، انہوں نے صفا چٹ انداز میں کہا تو وہ منہ بسور کر بولا، کوئی ذمہ داری ڈالیں گی جب بھی تو یہ غیر ذمہ داری ختم ہوگی نا، اس کی اکٹھی ہی 4 کر دیں، جو زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی نا تو ذمہ داری کا احساس بھی زیادہ ہوگا۔ انس کا مشورہ عماد کو بے حد پسند آیا، تبھی باقاعدہ
باقاعدہ کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملا لیا۔ اس فیور کا بہت شکریہ، یہ لوگ بس مسخرہ پنی دکھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں آتا۔ تائزن زد ہو گئی تھی، ان دنوں انہیں انس کی غیر سنجیدگی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ بالکل انجان لوگوں میں رشتے طے ہو رہا تھا، اب کیا پتا کون کیسی طبیعت کا مالک ہو، اور ادھر سب ایک سے بڑھ کر ایک شگوفہ ہے، بنا سوچے سمجھے بولنے والے۔ حد تو یہ تھی کہ بولنے کے بعد بھی سوچنے کی زحمت نہیں کرتے تھے کہ کہا کیا ہے، ذرا اس کی شادی ہو لینے دیں بڑی امی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، معید نے اسے تسلی دی تھی، جس کا انس نے سختی سے نوٹس لیا۔ میرا بھی کچھ خیال کرو، میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ عماد کی دہائی نے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ انس بھائی کی شادی والے روز آپ بھی اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لیجیے گا، ہمراہ نے آئیڈیا پیش کیا۔ عماد نے توصیفی انداز میں اس کا شانہ تھپکا، مگر انس نے اسے آنکھیں دکھائی۔ ابھی تو یہ اس گھر کی پہلی خوشی ہے، خیر سے نپٹ جائے تو پھر باقی سب کا بھی جلدی ہی کوئی بندوبست کریں گے، مریم پھپھو نے کہا تو عماد لقمہ دینا نہ بھولا۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو مریم پھپھو کا جھامپڑا اس کے شانے پر پڑا تھا۔ یہاں کون سے میزائل تیار ہو رہے ہیں؟ بہو کو آ لینے تھے، وہ بھی تیار ہونے لگیں گے۔ وہ اپنا شانہ سہلاتا ان کی پہنچ سے دور کھسکا تھا۔ زبان دیکھو ان کی ذرا، مجال ہے جو معید کا سایہ بھی پڑا ہو ان پر، وہ چڑھ کر بولی تو انس نے تعارف کیا، یہ صرف گننا اور میسنا ہے، تم لوگوں کی بک بک سے تو اچھا ہے نا، کبھی جو کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ اپنا یار جو ہوا، عماد نے اس کا شانہ تھپک کر اس قدر تفاخر سے کہا جیسے اس کی تمام خوبیاں اسی مرہون منت ہوں۔ مریم پھپھو تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر ان کو سمجھانا بس جان کر کے مخاطب ہوئی، تم لوگ چلو، چل کے دیکھو کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ابھی لسٹ بنا لی جائے، نگین کے لیے بھی تو شاپنگ کرنی ہے نا۔ میدان خالی پاتے ہی انس نے عماد کو گھیروں میں لے لیا۔ آج کل تم کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو؟ میں نے تمہیں میکڈونلڈ سے نکلتے دیکھا تھا۔ میکڈونلڈ جانا جرائم میں کب سے شمار ہونے لگا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جب سے تم نے پریوشوں کے ساتھ گھومنا شروع کیا ہے، معید نے ٹکرا لگا کر واضح کیا کہ وہ بھی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب بتاؤ گے یا مریم پھپھو سے پوچھنا پڑے گا؟ انس واضح طور پر دھمکا رہا تھا۔ جب تک یہ شارجہ میں رہے تھے، وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے مریم پھپھو نے عماد کو کبھی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے نہیں روکا تھا، مگر پاکستان سیٹل ہونے کے بعد تو وہ اس کی کڑی نگرانی کرنے لگی تھی۔ کیا بکواس ہے یار، آدمی کا کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے، مگر آدمی جب اپنے پرسنل کو خود ہی بغل میں لیے پھرتا رہے تو پھر کچھ بھی پرسنل نہیں رہتا۔ اس نے رسانیت سے جتایا تو وہ شرم دلانے والے انداز میں بولا، ویسے معید، بلکہ بہت ڈٹائی کے ساتھ انس نے بھی کہا لگایا تھا، شرم کرو تم لوگ، دوست ہے وہ میری۔ وہ چڑ گیا تھا، اگر سنجیدہ ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یوں لیے پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ معید کو اس طرح کے چکر پسند نہیں تھے، سو سیدھا سادہ سا مشورہ دیا، ابھی سے شادی؟ ابھی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ ہنسا تھا، یہ کیا لاجک ہے؟ اگر ابھی سے ایک دوسرے کو جان لو، سمجھ لو گے تو شادی کے بعد کیا کرو گے؟ معید کو تعجب ہوا تھا۔ میری جان، پہلے سے جانچ پرکھ ہوگی تبھی نا، تبھی لائف گزرے گی نا اچھے سے۔ وہ مطمئن تھا، اور فرض کرو اس لڑکی سے تمہاری ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو پھر گڈ بائے۔ وہ اسی طمانینت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس ذہنی مطابقت کے چکر میں تم کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرو گے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لو۔ معید کو اس کے انداز فکر نے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ خمام کھائی ایک انجان لڑکی کو گھر لے آؤں؟ بھائی پہلے ایک دوسرے سے جان پہچان ہونی چاہیے، عماد نے کہا تھا۔ بکواس ہے یہ سب، معید نے سر جھٹکا تھا، پھر اس سے قائل کرنے والے انداز میں، ضروری نہیں ہے کہ جانچ پرکھ کے بعد ہی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، محبت کے ساتھ انجان لڑکی کو بھی اپنی ذہنی سطح تک لایا جا سکتا ہے۔ اتنا ٹائم کون ضائع کرے؟ وہ ہنسا تھا، اور یہ جو اتنے دنوں تک ایک لڑکی پر اپنے جذبات لٹاتے ہو، اس کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہو، یہ سب ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے کیا؟ یوں ہی ایک روز مجھے اپنی فرسٹ لیڈی مل جائے گی، وہ اطمینان سے بولا تو انس کو ہنسی آ گئی۔ وہ فرسٹ لیڈی کہاں سے ہوگی؟ پتہ نہیں کیا نمبر ہوگا بیچاری کا۔ اینی ویز عماد، یو آر ٹوٹلی رونگ، ہمارے ہاں تو یہ صورتحال نہیں ہے، اب انس کو ہی لے لو، صرف تصویر ہی دیکھی ہے اس نے اور منگنی کروا رہا ہے، تم کیوں اتنے لمبے چکروں میں پڑ رہے ہو؟ اپنی فطرت کی بات ہے یار۔ انس نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تھا، پھر مزے سے بولا، میں بھی اپنی منگیتر کو فون کیا کروں گا، وہ دوسرا معاملہ ہے، یہ تو ہر لڑکی کو چیک کرتا پھر رہا ہے، یوں تو ذہنی مطابقت نہیں ہوتی۔ معید اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ عماد نے ضد ہو کر پوچھا تھا۔ باہمی رشتے میں بندھنے کے بعد ایک دوسرے پر اعتماد اور محبت کے سہارے، جب آپ محبت اور آپ کا خیال ایک دوسرے کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے تو پھر ذہنی مطابقت ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، کیا تم محبت
محبت کی شادی نہیں کرو گے؟ عماد نے پوچھا تو وہ لہجہ بھر کے لیے توقف کے بعد سنجیدہ ہو کر بولا، محبت کی شادی چاہے نہ کروں مگر جس سے شادی کروں گا اس سے محبت ضرور کروں گا، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو سراسر مجبوری کا سودا ہوا نا۔ مجبوری کیوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی محبت میں گرنا پائیدار محبت کی بنیاد ہے، اور اگر تم دونوں میں ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو؟ انس کو اس بحث میں لطف آ رہا تھا۔ کوہنی کے نیچے کشن رکھتے ہوئے وہ دلچسپی سے معید کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تو اس نے گہری سانس اندر کھینچی تھی، پھر مسکرا دیا۔ لگن ہونی چاہیے ارادے میں، پختگی ہونی چاہیے، ہر شے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو سکتی ہے۔ انسان تو پھر اثر پذیر مخلوق ہے، اسے اپنے قالب میں ڈھالتے کتنی دیر لگتی ہے۔ اچھی تھیوری ہے، مگر اس کے لیے صبر و برداشت چاہیے، جو کہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ اب کی بار عماد نے بھی اسے سراہا تھا۔ تم اپنے افکار مت بدلنا، معید نے اسے گھورا تو وہ بڑے انداز میں بولا، ہم تو آزاد فضاؤں کے پنچھی ہیں، ابھی کوئی ایسا پنجرا ہی نہیں جو ہمیں قید کر سکے۔ جس روز پھوپھو کو بتا دیا نا، اس روز تمہارے پر اترنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انہیں خود ہی جڑ جانا ہے۔ انس کی دھمکی پر معید بھی ہنس دیا تھا۔ عماد ان دونوں کو گھور کر رہ گیا۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 1 حصہ نمبر 2۔